तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की आज की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं जो कि अहद कदीम की दूसरी शायराना किताब है, और आज हम 111, 112 और 113वें ज़बूर का मुताला करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम के ज़रिए आप खुदा के कलाम से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। लिहाजा अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलिए और पूरे ख़ानदान समेत खुदा के ज़िंदा कलाम के मुताले में शामिल हों। खुदा के कलाम को पढ़िए और समझिए। अपने मुताले में हम 111, 112 और 113वें ज़बूर पर पहुँचे हैं। अगर आपने तमाम पिछली इकसात नहीं देखी तो हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए जो कि biblemutalaa.com है। वहाँ पर आप तमाम पिछली इकसात को देख सकते हैं और अपनी लाइब्रेरी भी बना सकते हैं ताकि खुदा के कलाम में से ज़्यादा सीख सकें। आज के प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, ज़बूर 111 का उन्वान क्या है? दरअसल मैं ज़बूर 111 और 112 को इकट्ठा बयान करूंगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। ज़बूर 111 में खुदा की बात हुई है और ज़बूर 112 में लोगों का जिक्र हुआ है। खुदा जिससे लोग डरते हैं और लोग जो खुदा का खौफ मानते हैं, इन दोनों मज़ामीर में इनका जिक्र हुआ है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि इन दोनों की बात इकट्ठी की जाए क्योंकि इन दोनों मज़ामीर की साख्त और इनके मानी एक हैं। दोनों मज़ामीर की शुरुआत खुदा की हमद से होती है और इन दोनों मज़ामीर की 10-10 आयात हैं और दोनों मज़ामीर में हरूफों की तरतीब है। हरूफों की तरतीब क्या है? तरतीब से मानी ए यानी कि पहली आयत और बी यानी कि दूसरी आयत, जैसे ABCD की तरतीब होती है। और मैं बताना चाहूंगा कि इब्रानी ज़ुबान के 12 हरूफ हैं और इन दोनों मज़ामीर की कुल आयात की तादाद भी 22 है। इनकी 10 आयात हैं, लेकिन इनकी पहली 8 आयात के 2 हिस्से हैं, सो 8 ज़रबे 2 16 बनते हैं। और आखिरी 2 आयात के 3 हिस्से हैं, सो 2 ज़रबे 3 यानी 6। अब 16 जमा 6 ये इब्रानी के 22 हरूफ बनते हैं। सो ज़बूर 11 की तरतीब हरूफों के मुताबिक है, जैसे ABCDEF इस तरह। और ज़बूर 112 भी ऐसा है। और यहाँ तक कि इन दोनों मज़ामीर में लफ्ज़ की मुमासलत और मुशाहबत भी बहुत शानदार है। हम इस पर सोचें तो यूं मालूम होता है कि शुरू करते हुए ज़बूर 111 में खुदा की हम्द है, फिर लोगों की खुदा से बात होती है, और ज़बूर 112 में खुदा की हम्द के बाद खुदा के लोगों की बात है। इस सब में रूहुल कुद्स का इत्मीनान और कामलियत मौजूद है। खुदा का कलाम अजाइब से भरा है। मैंने देखा कि हर कमाल की इंतहा है, लेकिन तेरा हुक्म नहायत वसी है। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजाइब देखूं। सही। भाई यूसुफ, आपने कहा कि ज़बूर 111 में खुदा की बात हुई और ज़बूर 112 में लोगों की बात हुई। ज़बूर 111 में किस पहलू से खुदा की बात हुई? मिसाल के तौर पर उसने दूसरी आयत में फरमाया खुदा के काम अजीम हैं, और तीसरी आयत उसके काम जलाली और पुरहशमत हैं और उसकी सदाकत अब तक कायम है। खुदावंद रहीम व करीम है। अगर आप गौर करें तो यहाँ उसने खुदा की बात की, और फिर मैं कहूँगा कि इससे अगले ज़बूर में भी ऐसा ही है। मुबारक है वो आदमी जो खुदा से डरता और उसके हुक्मों में मसरूर रहता है, और उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी। और पिछले ज़बूर की तीसरी आयत भी ऐसी ही है कि उसकी सदाकत अब तक कायम है। और फिर इसके बाद ज़बूर 111 की चौथी आयत में लिखा है कि खुदावंद रहीम व करीम है। और ज़बूर 112 की चौथी आयत रास्तबाजों के लिए ये लिखा है कि
وہ رحیم و کریم اور صادق ہے، اور اس نے خدا اور اس کی شاندار خصوصیات کو زبور 111 میں بیان کیا، اور زبور 112 میں بھی اس کی ان خصوصیات کا واضح ذکر ہے، اور اس کے لوگوں میں یہی نمایاں خصوصیات ہیں۔ کیا اس میں ہمارے لیے کوئی سبق ہے؟ جی ہاں ہے، کہ ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے، اس جیسا۔ بالکل جیسا کہ لکھا ہے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے، اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی، پس عزیزو فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ اور میں کہتا ہوں کہ ایماندار ہوتے ہوئے ہم خدا کے فرزند ہیں، لیکن آج کے ایمانداروں کا رویہ خدا سے بالکل مختلف ہے، یقیناً یہ ٹھیک نہیں۔ اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ خدا کی خصوصیات، وہ محبت ہے، وہ نور ہے، وہ پاک ہے، اور وہ صادق ہے۔ تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم صادق اور پاکیزگی کو پسند کریں اور آپس میں محبت رکھیں، اور اپنے زندہ خدا کی طرح بدی سے دور رہیں، ورنہ ہمارا خدا کے فرزند ہونا بے معنی ہوگا۔ اس نے ہمیں وہ سب صلاحیتیں اور قابلیت دی ہے کہ ہم اس جیسے بنیں، بالکل۔ کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں عنایت کی، ہمیں دائمی خدا کی دائمی برکات ملی، روح القدس ہمارے اندر ہے۔ اس کی بدولت خدا کی خصوصیات ہم میں ظاہر ہوتی ہیں، اسی سے ہم خدا خدا کے سے فرزند پیدا ظاہر ہوتے ہوئے ہیں۔ ہیں، اور ہم نے اس کی صحیح۔ فطرت پائی ہے، اور صحیح۔ ہمیں اس کو غلط نہیں سمجھنا، جیسے ہم کسی رسم کو مانتے ہیں کہ خدا کے فرزند بن جائیں۔ نہیں، خدا سے پیدا ہونا ضرور ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا، یعنی جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، نہ وہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ زبور 111 میں خداوند کے کاموں کی وجہ سے اس کی تمجید ہوئی۔ عبرانی زبان میں یہ حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق ہے۔ ان 3 مزامیر یعنی زبور 111 سے 113 میں سب سے پہلا زبور ہے جس میں لکھا ہے کہ خداوند کی حمد کرو۔ اس زبور میں خداوند کے سب کاموں کی تمجید ہے کہ اس نے ہمارا فدیہ دیا، اور آسمان پر بھی نیا گیت گایا جائے گا۔ خوش آمدید ناظرین، ہم حاضر ہیں، آئیں زبور 111، 112 اور 113 کا مطالعہ جاری رکھیں۔ بھائی یوسف، آپ نے کہا کہ اس زبور میں یعنی 111ویں زبور میں خدا اور اس کے کاموں کا ذکر ہے۔ 9ویں آیت میں اس نے اپنے لوگوں کے لیے فدیہ دیا، اس نے اپنا عہد ہمیشہ کے لیے ٹھہرایا ہے، اس کا نام قدوس اور محیب ہے۔ اس نے فدیہ کے نام کی بات کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ مثلاً اگر ہم 5ویں آیت کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ ان کو جو اس سے ڈرتے ہیں خوراک دیتا ہے، وہی ان کو خوراک دیتا ہے کیونکہ وہ خالق ہے۔ ایسا ممکن نہیں کہ وہ ہمیں زندگی دے لیکن خوراک نہ دے، اور ہمیں بدن دے لیکن کپڑے نہ دے۔ اور میں کہوں گا کہ خدا کو نہ صرف ہمارے بدن کے کپڑوں کی اور خوراک کی فکر ہے، بلکہ خدا کو ہماری روح کی فکر ہے، اور ہماری روح کو ایک فدیے کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے خدا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کے لیے کفارہ دیا۔ بس خوراک مہیا کرنے کے لیے اس نے کوئی کفارہ نہیں دیا، اور میں کہوں گا کہ نہ ہی پرانے زمانے میں لوگوں کا فدیہ دینے کے لیے کچھ خاص کرنے کی ضرورت تھی۔ فسح کا برہ قربان کرتے اور اس کے کام کی قدر کرنے سے زمینی لوگوں کا کفارہ ہو جاتا تھا، لیکن یہاں پر میں کہوں گا کہ وہ لوگ جن کو شیطان نے گناہ کے وسیلے یا گناہ کی وجہ سے بہت زیادہ ستایا، ان کے کفارے کے لیے قیمت چکانی پڑی۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری خلاصی فانی چیزوں سے یعنی سونے چاندی کے ذریعے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی یسوع مسیح کے بیش قیمتی خون سے۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کا علم بنائے عالم سے پیشتر تھا۔ زبور کے آخر میں لکھا ہے خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے، اس کے مطابق عمل کرنے والے دانش مند ہیں، اس کی ستائش اب تک قائم ہے۔ خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دراصل میں کہوں گا
کہ خداوند کے خوف کے بغیر حکمت حاصل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور واز کی کتاب میں دانا سلیمان نے بہت کوشش کی کہ وہ خوشی کو پالے، لیکن میں کہوں گا کہ اس کو کوئی راستہ نہ ملا۔ اس نے واز کی کتاب لکھی اور واز کی کتاب کے آخر میں لکھا ہے، خدا سے ڈر اور اس کے احکاموں کو مان کے انسان کا فرض کل یہی ہے۔ خدا کا خوف یعنی دینداری حکمت کا شروع ہے، اور خدا کا خوف دنائی کا شروع ہے۔ یہی نہیں، خدا کا خوف حکمت کا بھی شروع ہے، اور میں کہوں گا کہ زبور 112 کے مطابق یہ خوشی کا بھی ذریعہ ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے احکاموں میں خوب مسرور رہتا ہے، اور خداوند کے خوف سے حکمت اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ حکمت جو انسان چاہتا ہے اور خوشی جس کی تلاش میں وہ رہتا ہے۔ آئیں زبور 112 کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے تعارف میں کہا کہ اس میں خداوند سے ڈرنے والوں کا ذکر ہے۔ زبور 111 میں خداوند کی بات ہوئی اور 112 میں خداوند سے ڈرنے والوں کی بات۔ خداوند کی تمجید کرو، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے، اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی۔ مال و دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے۔ راست بازوں کے لیے تاریکی میں نور چمکتا ہے، وہ رحیم و کریم اور صادق ہے۔ خداوند سے ڈرنے کی ایک برکت یہ ہے کہ آگے آنے والی نسلیں بھی خداوند کا حکم مانتی ہیں۔ راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی۔ بھائی یوسف، میں جاننا چاہوں گا اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ جی، یہ برکت آنے والی نسلوں پر بھی ہوتی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اس کی نسل زمین پر زوراور ہوگی۔ مال و دولت اس کے گھر میں ہے اور دینداروں کے لیے زندگی بھر کا وعدہ ہے، اور وہ اب اور آنے والے وقتوں کے لیے بھی ہے۔ یہ عظیم تر بات ہے، لیکن آپ دینداری کی خواہش اس لیے نہ کریں کہ مال و دولت ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ دیندار نفع کا ذریعہ ہے، اور میں کہوں گا کہ یہاں دیندار قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے۔ اور اگر آپ کچھ پانا چاہتے ہیں تو خداوند کا خوف مانیں، اور جو خدا نے دیا ہے اس سے مطمئن رہیں۔ آپ کی تنخواہ کم بھی ہو تو خداوند آپ کو خوشی دیتا ہے، اور اگر آپ دیندار ہیں تو آپ کے گھر میں مال اور دولت اور خوشی ہوگی، اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی خوش ہوں گے۔ 5ویں آیت سے مرقوم ہے، رحم دل اور قرض دینے والا آدمی سعادت مند ہے۔ وہ اپنا کاروبار راستی سے کرے گا، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی، وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا۔ خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے، اس کا دل برقرار ہے، وہ ڈرنے کا نہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے مخالفوں کو دیکھ لے گا۔ اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا، اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا۔ شریر یہ دیکھے گا اور کڑھے گا، وہ دانت پیسے گا اور گھلے گا۔ شریروں کی مراد نابود ہوگی۔ اس نے راست بازوں کی بات کی جو خداوند سے ڈرتے ہیں۔ خدا کی برکت نسل در نسل ہوتی ہے۔ لیکن بھائی یوسف، اس نے 2 چیزوں کی بات کی، خوف اور اس کا سامنا کرنا، پھر برکات اور دوسروں کے ساتھ اس کا رویہ۔ ہمیں ان 2 پہلوؤں کے متعلق بتائیے۔ دراصل دینداروں کی سب سے بڑی برکت کا ذکر 7ویں اور 8ویں آیت میں ہے، اور لکھا ہے کہ وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا۔ خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے، اور میں کہوں گا کہ جب بھی میں کسی دیندار شخص سے بات کروں جو مشکل میں ہو تو میں اس آیت کا ذکر کرتا ہوں تاکہ وہ تسلی پائے۔ وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا کیونکہ خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے، اس کا دل بے قرار ہے، وہ ڈرنے کا نہیں، اور یہاں تک کہ وہ اپنے مخالفوں کو دیکھ لے گا۔ مطلب کہ خداوند کے آنے تک ہم اپنے مخالفوں کو نہ دیکھیں گے، جب تک خداوند نہ آ جائے اس کا دل خداوند قائم کے رہتا آنے ہے۔ تک، صحیح۔ یعنی کہ حالات جتنے بھی مشکل ہوں وہ خداوند اپنے خدا میں قائم رہتا ہے، اور میں کہوں گا کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں ہمیں ان سے کسی بھی صورتحال میں ڈرنا نہیں ہے۔ ہر طرح کے حالات میں خداوند پر بھروسہ رکھیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دیندار مالدار ہو کر بھی سخی رہتا ہے اور وہ خوشی سے دیتا ہے، اور یہ اس نے اپنے آسمانی باپ سے سیکھا ہے۔ ہمارا خدا اچھوں اور بروں پر سورج کو چمکاتا ہے اور راست اور بدکار دونوں پر بارش برساتا ہے، اور وہ ملامت کیے بغیر
سب کے ساتھ سخاوت دکھاتا ہے، اور میں کہوں گا کہ لکھا ہے کہ ایماندار اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا۔ اس کی صداقت قائم رہے گی اور اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا۔ وہ اپنے آسمانی باپ کی طرح سخی ہوتا ہے، وہ لیتا نہیں بلکہ رحم دل اور قرض دینے والا آدمی سعادت مند ہے۔ خوبصورت بات کہ خداوند کا خوف ہمیں اندرونی استقامت بخشتا ہے تاکہ اپنے بیرونی خوف سے لڑ سکیں۔ مسلسل خوف ہونے کے باوجود مثبت رویہ اپنا کر آگے بڑھتے جائیں۔ بہت سے ایماندار اور دیندار خوف کے سامنے ساکن کھڑے رہ کر مطلب اس کے جانے تک آرام کرتے ہیں، ہائبرنیشن۔ لیکن جو دیندار ہے وہ خوف میں بھی بانٹتا اور محتاجوں کو دیتا ہے خداوند کے آنے تک۔ سو خداوند کی خدمت کرنے والے اس سے عملی سبق حاصل کریں۔ جی بھائی یوسف، بہت سے لوگ دھمکیوں کی وجہ سے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کو اندرونی اطمینان ہے لیکن وہ سب اس خوف میں کام نہیں کرتے۔ لیکن کچھ لوگ ڈر اور خوف اور دھمکیوں کے باوجود دن رات بیج بوتے رہتے ہیں، اور پولس رسول بھی ان میں سے ایک تھا۔ جی، پطرس اور اور پطرس بھی ان یوحنا۔ میں سے ایک تھا۔ پطرس بھی ان میں سے تھا۔ انہوں نے اس کو قید میں ڈالا، اور خداوند کا فرشتہ آیا اور قید خانہ کی نیو ہل گئی۔ وہ باہر آ گئے اور اس کے بعد وہ ہیکل میں گئے، اور وہ جرأت اور حوصلے کے ساتھ کام کرتے رہے۔ اس لیے بھائی یوسف، مشکل حالات میں کام کرنا نہ چھوڑیں، خداوند کی خاطر دن آمین۔ رات کام کریں۔ آمین۔ یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے اور واپس آ کر زبور 113 کا مطالعہ شروع کریں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ آئیے زبور 113 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ بھائی یوسف، 113 زبور کا عنوان کیا ہے؟ زبور 111 اور 112 کا آغاز خداوند کی حمد کرو سے ہوا، اور زبور 113 کے شروع اور آخر میں یہی جملہ ہے۔ اس زبور میں بھی یہی خیالات موجود ہیں کہ حق تعالی جو کریم ہے، اور عموماً میں کہوں گا کہ بڑے لوگوں کو نمایاں لوگوں کی فکر ہوتی ہے۔ وہ مفلس کی پرواہ نہیں کرتے، اور جب آپ ایک امیر آدمی کو دیکھتے ہیں تو وہ امیر شخص ایک غریب اور مفلس انسان کا خیال نہیں رکھتا۔ وہ جیسے ہی مشہور ہوتا ہے تو اپنا ماضی بھول جاتا ہے۔ لیکن خدا کے لیے لکھا ہے کہ اب سے ابد تک خداوند کا نام مبارک ہو، آفتاب کے طلوع سے غروب تک خداوند کے نام کی حمد ہو۔ خداوند سب قوموں پر بلند و بالا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ حق تعالی رحیم و کریم ہے، وہ غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھتا ہے۔ جی بالکل، وہ فروتنی سے آسمان و زمین پر اپنی نظر رکھتا ہے۔ وہ مسکین کو خاک سے اور محتاج کو مزبلہ پر سے اٹھا لیتا ہے، تاکہ اسے عمرہ کے ساتھ یعنی قوم کے عمرہ کے ساتھ بٹھائے۔ وہ بانجھ کا گھر بساتا ہے اور اسے بچوں والی بنا کر دلشاد کرتا ہے۔ یہ ہمارا حق تعالی ہمارا رحیم خدا ہے۔ اس کی عظمت بے مثال ہے، وہ فروتنی سے پیش آیا اور کوئی اس کی سخاوت کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحیح، خوبصورت بات۔ آئیے مہمانوں سے اب سوال لیتے ہیں۔ جی، کس کا سوال ہے؟ میرا سوال 112 زبور کی 3 آیت سے ہے۔ مال و دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے۔ کیا ایماندار کی زندگی مال و دولت سے بھری رہتی ہے؟ جن ایمانداروں کے پاس مال و دولت نہیں، کیا وہ ایمانداروں میں شمار نہیں ہوتے؟ اچھا سوال ہے۔ جی بھائی یوسف۔ میں کہوں گا کیا مال و دولت کا تعلق آپ کی دینداری سے ہے؟ جی ہاں ہے۔ کن معنوں میں؟ میں کہوں گا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیسوں سے کھانا آتا ہے لیکن آسودگی نہیں آتی۔ پیسوں سے آپ کے لیے بستر تو آتا ہے لیکن آرام نہیں آتا۔ دوائی تو آ جاتی ہے لیکن صحت نہیں۔ خدام کے ذریعے مالی مشکلات کے باوجود اطمینان ملتا ہے۔ اگر آپ ایمانداروں پر غور کریں تو کیا وہ دولت مند تھے؟ کیا رسول بہت زیادہ امیر تھے؟ اور کیا پالوس کا شمار امیر لوگوں میں ہوتا تھا؟ پالوس رسول کہتا ہے کہ ہم اس وقت تک بھوکے پیاسے اور ننگے ہیں اور مکے کھاتے ہیں اور آوارہ پھرتے ہیں،
اور کیا انسان کی نظر میں مسیح امیر تھا؟ لکھا ہے، تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ اگرچہ وہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بنا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ پولس نے پہلے تموتھیوس کے 6 باب میں یہ لکھا ہے کہ کچھ لوگ دینداری کو فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے، اور مسیح نے یوحنا کے 14 باب میں یہ فرمایا کہ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، اور یہ چیزیں دنیا آپ کو نہیں دے سکتی، صرف مسیح دے سکتا ہے، تاکہ آپ کے گھر میں اطمینان اور خوشی اور مسیح کی تسلی ہو۔ اور خداوند امیروں کے لاکھوں روپوں کے مقابلے میں ہمیں یہ بخشتا ہے اور ان کو تسلی اور شادمانی نہیں بخشتا، اور پھر دیندار کے گھر میں راست بازی، خوشی اور تسلی اور اطمینان کی دولت وافر مقدار میں پائی جاتی ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ضروری نہیں کہ یہ پرانے عہد نامے والی برکات ہوں جو زمینی اور وقتی تھیں۔ عہد قدیم میں دولت خداوند کے اطمینان اور انسان کی دینداری کو ظاہر کرتی ہے، لیکن بھائی یوسف، موجودہ دنوں میں اگر ایماندار اگر وہ غریب ہو جائے یا پھر فرض کریں وہ بیمار پڑ جائے تو کیا ہم اس کے ایمان پر شک کریں؟ یعقوب رسول یہاں کہتا ہے کہ ادنا بھائی اپنے مرتبے پر فخر کرے۔ تو کیا خدا نے اس جہان کے غریبوں کو ایمان میں دولت مند اور اس کی بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے برگزیدہ نہیں کیا؟ اس کی دولت پیسوں کی دولت جیسی نہیں، بلکہ ایمان کی دولت ہے۔ خدا نے اس جہان کے غریبوں کو چنا کہ ایمان میں دولت مند ہو، جسم کے لحاظ سے حکیم بہت سے اختیار والے نہیں، بلکہ خدا کی دنیا کے بہت سے بے وقوفوں کو چن لیا کہ وہ حکیموں کو شرمندہ کرے۔ ایمانداروں کے دکھ اور ان کی بیماری اور ان کی غریبی میں خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ صحیح۔ بھائی یوسف، اس نے 7ویں آیت میں خدا کے کاموں اور رویے کا ذکر کیا کہ وہ کیسے پیش آتا ہے۔ لکھا ہے وہ مسکین کو خاک سے اٹھاتا ہے، اپنی قوم کے امرا کے ساتھ بٹھائے، تاکہ اسے امرا کے ساتھ یعنی اپنی قوم کے امرا کے ساتھ بٹھائے۔ اس پر آپ اپنی رائے دیجئے۔ لیکن بھائی یوسف، حق تعالی محتاج کو مزبلہ پر سے اٹھا لیتا ہے تاکہ اسے امرا کے ساتھ یعنی اپنی قوم کے امرا کے ساتھ بٹھائے۔ مجھے بتائیں کہ خداوند اپنے فرزندوں کو اٹھا کر کہاں بٹھاتا ہے؟ ہم نے کچھ دیر پہلے یہاں 2 آیات کا ذکر کیا۔ کیا خدا نے اس جہان کے غریبوں کو ایمان میں دولت مند اور اس کی بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے برگزیدہ نہیں کیا، جس کا اس نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا؟ اور ہم لوکا 16 میں لازر کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور وہ مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر باپ ابراہم کی گود میں پہنچا دیا، اور جب امیر آدمی ان کو دیکھتا تو اس نے کہا کہ لازر کو بھیج کہ وہ اپنی انگلی کا سر ڈبو کر میری زبان کو تر کرے۔ یہ واقعی ایسا شخص تھا جسے مزبلہ پر سے اٹھا کر ابراہم کی گود میں پہنچا دیا۔ خداوند نے یہ کیا، اور لکھا ہے کہ خداوند نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو چن لیا، بلکہ بے وجودوں کو چن لیا تاکہ موجودوں کو نیست کرے۔ اس نے ہمیں کیوں چنا؟ تاکہ ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں۔ اور اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے ایمانداروں کے ساتھ کیا کیا۔ انسانی معیار کے مطابق ہم سب کی حالت ایسی تھی، ہم مزبلہ پر تھے، ہم سب کی حالت کچھ اچھی حالت نہیں تھی، مصرف بیٹے کی طرح، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے ہیں ان سے ہی اپنا پیٹ بھر لے، مگر کوئی اسے پھلیاں نہیں دیتا تھا۔ لیکن جب وہ اپنے باپ کے پاس لوٹا تو اس کے باپ نے اسے بہترین جامہ پہنایا، اس کے لیے بچڑا ذبح کیا۔ اور یہ تصویر ہے کہ خدا نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ اس نے ہمیں مزبلہ سے اٹھا کر کیچڑ سے نکالا اور اپنے امرا کے ساتھ بٹھایا۔ وہ وقت آئے گا جب مسیح سلطنت کرے گا اور ہم اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے، دکھ سہیں گے تو بادشاہی بھی کریں گے۔ ہم اس کے ساتھ جلال میں بادشاہی کریں گے۔ شکریہ بھائی، خداوند آپ کو برکت دے۔ چلیے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ جی، آج آپ نے کیا سیکھا؟ میں خداوند کی محبت اور اس کی شفقت کا شکر کرتا ہوں۔ وہ غریب اور مسکین کا خیال رکھتا ہے، اس کو مزبلہ پر سے اٹھا لیتا ہے تاکہ وہ اسے عمرہ کے ساتھ بٹھائے۔
खुदावंद का खौफ हिकमत है। हमने पिछले ज़बूर में सीखा कि शैतान इंसान की रहनुमाई किस तरफ करता है, वो उसे खौफनाक नताइज की राह पर ले चलता है। शैतान के बारे में पता होने के बावजूद हम उससे धोखा खाते हैं। मैं चाहती हूँ कि ज़बूर 111 और 112 को ज़ुबानी याद करूँ, ताकि जब भी सोचना पड़े कि कौन सा रवैया इख्तियार करूँ तो मुझे ज़बूर 112 में बयान करदा ईमानदार की बरकत याद आएँ, ताकि मुझे याद रहे कि जिस खुदा की हम इबादत करते हैं मुझे उसकी मानिद बनना है। शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। भाई यूसुफ खुदा आपका भी आपको शुक्रिया। बरकत दे। अजीज नाजरीन, मैं ज़बूर 112 की 7वीं आयत के साथ आपको रुखसत करूंगा। वो बुरी खबर से ना डरेगा, खुदा उन पर तवक्कल करने से उसका दिल कायम है। मेरे ईमानदार भाइयों, इन अल्फाज से हौसला रखें, खुदावन के वादों पर भरोसा रखें। जान लें कि खुदावन हमारे दिल को कायम रखने के लिए काफ़ी है। खुदावन आपको बरकत दे। خضوع للإله أبتغي دوما هداه في متاهات الحياة مسترجيا رضاه داعيا ربي الأمين ذاكرا فضل المعين شاكرا في كل حين للخير والنجاة. أي شكر أستطيع أي قول قد أذيع كي أعوض العلي البديع. خيرك ربي وسيع سترك ستر منيع عارف اسمي فلن أضيع. أي شكر أستطيع أي قول قد أذيع كي أعوض العلي البديع. خيرك ربي وسيع سترك ستر منيع عارف اسمي فلن أضيع. حضنك الوافي الدفيء فهو بالحب مليء ضامني حتى تجيء من كل ما يروع. باركا قلبي الشكور حين أعطي بسرور ليس عشرا بل عشور لربنا يسوع. كل خير أو أمل كل قول أو عمل فليكن باسم الحمل يسوعنا المسيح. فهو قد أحبنا قد هدى أقدامنا قد شفى أمراضنا وفيه نستريح. أي شكر أستطيع أي قول قد أذيع كي أعوض العلي البديع. خيرك ربي وسيع سترك ستر منيع عارف اسمي فلن أضيع. أي شكر أستطيع أي قول قد أذيع كي أعوض العلي البديع. خيرك ربي وسيع سترك ستر منيع عارف اسمي فلن أضيع. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया. तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो. तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती. मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम. नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले. तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर. दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिला. कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया. तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो.